22 और 123 है। हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू आमीन या रब्बुल आलमीन। इस आज की इन दो आयात में जो मौज़ूआत हमारे सामने आएंगे वो तो यही है कि पिछली आयात दो दफ़ा जो आ चुके वो रिपीट होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरी तमाम कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुतखिब किया गया था, जहाँ ये उन पर अल्लाह ताला से एक बहुत बड़ा इनाम था, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, और अल्लाह के पैगाम की पैरवी करना। अल्लाह ताला के इनामात याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी में मदद मिलती है। और फिर ये बताया गया क़यामत के दिन का दिन बहुत सख्त दिन होगा। उस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा, और इस दिन को याद रखने से गलत जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने से मदद मिलती है। ये मौज़ूआत हैं इंशाल्लाह जो आज इसकी उसमें आएंगे। तो ये सबसे पहले जो पिछला जो सफ़ा था 17वां सफ़ा आया था 1800 का दूसरा मौजू जो हम लेंगे, और पिछला हमने 17 सफ़ा पढ़ा था, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाएं जो हमने किया था। तो जो पहली इशारा था वक़ालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन, कि यहूद ने कहा कि नसारा किसी चीज़ पर नहीं है और नसारा ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं है, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इस तरह उन लोगों ने उन जैसी बात की जो इल्म नहीं रखते थे, यानी कि यहूद नसारा और जो मुशरिकीन थे मक्का के, उनके बारे में कहा गया। सो अल्लाह उनके दिन क़यामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा जिस बात से वो इख्तलाफ करते थे। दूसरा जो इशारा था वो था जालिम रोकें मस्जिद से, वो था मन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कि जो है उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मस्जिद से लोगों को रोकते हैं दाखिल होने से, और अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी ज़लील करेगा और आखिर में भी उन्हें सजा देगा। मशरक़ और मगरब अल्लाह ही के लिए हैं। जो तीसरा इशारा था वो था इसके बारे में, जो ईसाइयों के बारे में थे, वो था काल तख़ज़ुल्लाहु वलदन सुब्हानहू, कि नसारा ने ये बात कह करके बहुत बड़ा झूठ बोला कि अल्लाह का बेटा है। अल्लाह तो बहुत ही ताकत और कुदरत वाला है। वो किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ कहता है कुन हो जा, तो वो काम हो जाता है। आखिरी जो इस पे इशारा था वो था वक़ाल लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुहुल्लाह, कि वो बेलम कहेंगे कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता। तो ये जो हमने पढ़ा इसमें सूरह बकरा की पहली आयत में, इसमें यहूदियों ने कहा था, और फिर यह कि जो मक्का के काफिर थे वो भी अल्लाह के रसूल से कहते कि हमसे क्यों नहीं अल्लाह ताला बात करता। जाहिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बराह रास्त हमसे खिताब क्यों नहीं करता, या निशानियाँ सीधी हमारे पास क्यों नहीं मिलती। इससे पहले भी गुमराह लोग इस किस्म के सवालात किए थे। एक नबी का काम अपनी कौम तक पैगाम को पहुँचाना होता है, उनकी निजात का जिम्मेदार नहीं होता। तो ये थी 17 सफ़े की। 18 सफ़े हम चलते हैं। इसके जो पहला हम इशारा पढ़ चुके हैं, तो ये है कि उसमें बताया गया था वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, कि यहूद और नसारा तुमसे राज़ी नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने की बेहतर से बेहतर कोशिश की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो लोग इस वक्त तक खुश ना होंगे जब तक आप उनकी पैरवी ना कर लें। सच्ची हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, हमें उस पर मजबूती से थामना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत और दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए, और इसका पढ़ना, इस तालीमात पर अमल करना। ये तकरीबन आखिरी आयत हैं जो कि कंक्लूड हो रही हैं। जो पूरा बनी इसराइल की जो 10 हमने रुकू पढ़े हैं, उसके आखिर में ये करना क्या चाहिए, तो ये जन्नत 12 ये दावत जो सबको दी जा रही है। आज का जो मौजू है उसमें दोबारा फिर जिक्र आएगा बनी इसराइल का, लेकिन ये जिससे पहले जो थे ये कंक्लूड हो जाएगा जो पूरा बनी इसराइल का जिक्र जो आ रहा था। इससे आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है वो के बारे में जो आयात में बारका सूरह बकरा में आई है वो हम इंशाल्लाह मुताला करेंगे। तो ये आखिरी जो है वो हमारा सबक होगा इसमें। तो इसमें वही आयत हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि दूसरी कौमों के मुकाबले में बनी इसराइल को मुंतखब किया गया, जहाँ पर उनके अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम था, वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अल्लाह के पैगाम की पैरवी करना। अल्लाह के इनामात को याद करने से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी की मदद मिलती है। और क़यामत का दिन बहुत सख्त दिन होगा, और उस दिन अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ना होगा, और उस दिन को याद रखने से गलत जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने में मदद मिलती है। तो ये दो आयात हैं जो इंशाल्लाह हमारे मुताले में होंगी। तो इसमें जो है वो जो नए अल्फाज हम देखते हैं तो उसमें कोई नया लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि आयात में ऑलरेडी पहले जो है वो थोड़े से फ़र्क के साथ रिपीट हो चुके हैं 2 दफ़ा। इनका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं, या मैं तिलावत कर लेता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी ज़माने वालों पर। इसमें वर्ड बाय वर्ड हम जब चलते हैं, या बनी इसराइल, या निदा के लिए ए बनी इसराइल, बनी इसराइल जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी उसको कहा गया है। उज़कुरू, ये जो है वो अमर का सीगा है जमा के लिए। उज़कुरू उज़कुरू उज़कुर उज़कुरू वकरा से है, तुम याद करो। नेमती, नेमती याद इसमें यार है, उसका मतलब मेरी नेमती, मेरी नेमत को। अल्लती जो अनअमतु, तू जो है वो अनअमतु मैंने इनाम किया, अनअमता होता तो तुमने इनाम किया, अनअमतु जो मैंने इनाम की, अलैकुम अला पर, कुम तुम, ये भी जो है उसमें ज़मीर इकट्ठी हुई अलैकुम, वा और, अन्नी, अन्नी ये दो लफ्ज़ मुझे, अन और नी दो का मजमूआ है, अन्नी, और ये कि मैंने फद्दलतुकुम, ये तीन अल्फाज में फदल है, ता है और कुम है। ता मैं के लिए जो मैंने फजीलत दी, कुम तुम्हें जो मैंने तुम्हें फजीलत दी, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अलल जो अला पर है, ये इसमें अला जो है वो हर्फ जर है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जब हर्फ जर आएगा तो उसके बाद जमा जो है वो आलमीन जो है वो आएगी। तो हर्फ जर के जो जमा है कि जैसे हम इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे आज भी, तो जर के साथ जो हमेशा जेर आता है जो, लेकिन जमा है वो एक ही आती है। जर की जमा भी एक आती है, और जब ऑब्जेक्टिव जो होता है उसकी भी जमा जो है वो भी एक ही आती है, उनमें फर्क नहीं होता। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसकी जमा जो है आलिमून होगा, तो वो उसमें डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे अलल आलमीन। मज़कुरू नेमती, और जिक्र करो, तुम जिक्र करो नेमती, मेरी नेमत का, अल्लती अनमता अनमतु जो मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, वानी और मैंने, फद्दलतुकुम तुमको दी फजीलत, अलल आलमीन ज़माने पर। तो इसमें हम अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, तफसीर में जाते हैं तो आयत नंबर 122 जो मैंने भी तिलावत की है, इससे पहले आयत नंबर 40 और आयत नंबर 47 जो बनी इसराइल का जिक्र हुआ था, वो आयत नंबर 40 से शुरू हुआ था, जो रुकू नंबर 5 था। तो उसकी इब्तदाई आयत यही इसी के इक्विवेलेंट आयत थी, मामूली फ़र्क के साथ। उसके बाद जो दूसरा रुकू सिगला रुकू वो भी इसी आयत से शुरू हुआ था, तो आयत नंबर 47 थी, ये ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। बनी इसराइल की तारीख के आगाज में सबसे पहले बनी इसराइल को याद लाया गया है कि अल्लाह ताला ने तुम पर कैसे कैसे एहसानात किए, हत्ता कि तुम्हें उस वक्त के अहले दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। सारी दुनिया में तुम ही तौहीद के लंबरदार और दावत दीन के अमानतदार थे। तुम्हें हामले दावत उम्मत का मनसब सौंपा गया, और साथ ही ये भी वार्निंग दी गई कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से एक ऐसे दिन से भी वास्ता पड़ने वाला है जिस दिन कोई किसी के काम ना आ सकेगा। ये पूरी जो इंसानियत है, और डे वन से अल्लाह ताला ने बिल्कुल वादे किया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक मोहलत दी है, हदायत दी है, और आखिर में एक दिन रखा है जिसको आखिरत का कह लें, क़यामत कह लें, हशर कह लें, हिसाब किताब कह लें, कि उसमें इंसानों ने अल्लाह के सामने पहुंचना है, और हिसाब कौमों ने भी देना है और इंसानों ने भी देना है। जिम्मेदारियों की कोताही की सूरत में अगर गिरफ्त हुई तो ना कोई सिफारिश चलेगी और ना कोई मुआवजा कबूल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की भी आयात का, कि लोग जो है वो वसीला और जो है वो सिफारिश उस पर, तो लेकिन आयात में बहुत क्लियर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आप सामने पेश करूंगा, वहाँ पे कोई सिफारिश और कोई वास्ता चलने वाला नहीं है। लेकिन तुम इन जिम्मेदारियों के साथ जो सलूक किया और उसमें अपने मनसब की नाकदरी की, ये हमारी जो पिछली आयात गुजरी है, आज नंबर 41 से लेके 122 तक, जो से पहले तक, उसमें जो बड़ी तफसील के साथ हम इसका मुताला कर चुके हैं। जिसने खूब से अंदाजा होता है कि बनी इसराइल अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने अजीम मनसब पर फायज रह सके। अब दोबारा उन्हीं आयात को लाकर फिर याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ने एक अजीम मनसब से नवाजा था, और साथ ही उसकी बासपुरस के समय तुम्हें आगाह कर दिया था, लेकिन तुम चंद ऐसे गलत तस्वुरात अपना लिए जिसने तुम्हारी दीनी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। तुम तो आम भले चले इंसानों की सतह से भी नीचे गिर गए, लेकिन तुम ये समझते रहे हो कि अल्लाह के नबियों की औलाद हो, बल्कि अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हो। आखिरत में तुमसे कोई बात पुरस नहीं होगी। तो अगर हम इन आयात पे गौर करें एक लम्हा के लिए रुक के, और जो तस्वुरात हैं जो आज के जो मुसलमानों के, उनके साथ जो है वो खासी चीज़ें ये कोइंसाइड करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए। तो उनके साथ खासी चीज़ें कोइंसाइड करते हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं कॉन्सेप्ट मुसलमानों के, तो वो तकरीबन इसी किस्म से हैं कि हम अल्लाह के रसूल की उम्मत से हैं, अल्लाह के रसूल की आखिरी उम्मत से हैं, अल्लाह के महबूब की उम्मत से हैं,
اور پھر اس کے بعد یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہمیں چھڑا لے گا، تو اس میں جو ہے وہ جو کوشش ہوتی ہے کہ مثلا جو احکامات اللہ کے رسول دیے ان پہ کم توجہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے جو کانسیپٹ لوگوں نے ڈیولپ کیے ہیں شفاعت کے لیے اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ جو ہے نا، یہ اس پہ ہم چلے جائیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ بنی اسرائیل کے بھی یہی کانسیپٹ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے آخرت میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ تو آیات مبارکہ کی طرف آتے ہیں دوبارہ، تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے پر، یعنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ آلریڈی بات آ چکی ہے، بہت سے تاریخ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تم ان میں سے کئی نبیوں کو بھیجا، جس میں سے بعض کو بادشاہ اور حاکم بنایا۔ یہ سارے انعامات انہیں نہ صرف ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے ملے تھے اور نہ ہی وہ اس کے مستحق تھے، بلکہ یہ انعامات صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور فضل کی بدولت تھے۔ تو یہ اس کو واضح طور پہ اس پہ کیا گیا، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، میں نے انعام کیا۔ اللہ کے انعامات کو یاد رکھنا ہم کو اللہ کے قریب ہونے، مخلص بننے اور فرمانبردار بننے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذکروا، یاد کرو، تو ایسے ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پہ کی ہوئی ہیں، ہدایت کی نعمت کی ایک تو سب سے بڑی نعمت تو ہدایت کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں جو ہے نا بغیر کسی ایفرٹ کے جو ہے اسلام ملا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تکبر پر اتر آئے، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو، اس کے احکام کا مذاق اڑایا، اپنی بیکار رسموں اور خرافات پر فخر کرنے لگے۔ انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اور جیسے انہیں پڑھا کہ یہ پہچانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جیسے انہیں پڑھا اس میں میجر جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کو وہ قابل قبول نہیں تھے۔ سوچئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی بہت سے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے اور ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے رکھا ہے۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں جو نعمتیں ان میں جو ہم یاد کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا ہے اور ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کر اس کو مضبوط سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا بھی ہے، اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے گا اور ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمت اللتی انعمت، نعمتی اللتی انعمت، نعمتی اللتی انعمت، نعمتی اللتی انعمت، میری نعمت کو جو میں نے انعام کی، میری نعمت کو جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علیکم تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین علی العالمین زمانے والوں پر۔ زمانے والوں پر۔ میں ریپیٹ کروں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں ہم، دوسری آیت مبارکہ ہے جو کہ اس میں آج ہمارے ذہن مطالعہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کے لیے، اور پھر نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی محافظہ
اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جو کہ آج ہمارے دل مطالعہ ہے. تو اس میں ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو واو اور اتقو وہی امر کا صیغہ ہے. اتقو اور تم سب ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی بدلہ دیا جائے گا نفسن کوئی نفس اور واتقوا یومن لا تجزی نفسن اور ڈرو اس دن سے بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص ان نفسن کسی شخص کا یعنی کوئی کس کا بدلہ نہیں دے گا شیئن کچھ بھی ولا اور لا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا. واو اور لا نہیں یقبلو یہ پیسیو وائس آئے گا اس میں یقبلو پیش چبا پیسے یقبلو جو ہے وہ ایکٹیو وائس آئے گا. تو یقبلو کوئی قبول کرنے والا نہیں نہ قبول کیا جائے گا منہا ان سے عدلم. یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. عدل میں اکثر ہم جو لیتے ہیں انصاف لیتے ہیں یہاں پہ یہ معاوضے کے طور پہ آیا ہے. عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ تنفعها اور نہ نفع دے گی اس سے ہاں اس کے لیے تنفعو اور نہ نفع دے گی شفاعتن کوئی سفارش ولا اور نہ ہم وہ سب ینصرون مدد کی جائے گی. یہ پھر پیسیو وائس آیا ینصرون پیش جب آ جاتا ہے پیسیو بن جاتا ہے جیسے یقبلو وہ پیسیو تھا ینصرون یعنی کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں پہ کہا جائے کہ اس دن سے ڈرو جب اس دن سے ڈرو ایک منٹ مجھے دیجیے گا اس دن سے ڈرو کوئی شخص کسی کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا دولت کام نہیں آئے گی کوئی سفارش جو وہ نہ ہوگی اور اللہ کی اجازت بغیر کوئی کسی کی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے. چار جو پوائنٹس اس میں آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری جگہ کے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے گا. دوسرا جو ہے انسان دولت پہ اتراتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا تو یہ کہ ولا یقبل منہ اور کچھ قبول نہ کیا جائے گا اس سے. عدل کوئی معاوضہ ولا تنفعها شفاعت اور کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی اور یہ ولا هم ینصرون اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تین چار چیزیں جو انسان ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے کوئی کسی کی جگہ کام آ جائے یا کوئی پیسے وغیرہ استعمال کر لے یا کوئی سفارش کر دے. اور یہاں پہ یہ کہ نہیں یہ سارے کام نہیں ہوں گے نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ہی جو ہے اللہ کے کسی کو اجازت کا سفارش کرنے کی. وَاتَّقُوا یومن یعنی کہ اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے قیامت کے دن ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیے. اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے تو شیطان اسے گمراہ نہ کر سکے گا. وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی خواہش کے خلاف کیوں نہ ہو. یہ آخرت کا تصور ہے اس دن کا. وَاتَّقُوا یومن جو کہا گیا یہاں پہ یہ بنیادی کی اپنا کانسیپٹ ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے جو کانسیپٹ اس میں توحید ہے رسالت ہے اور آخرت ہے. یہ تین کانسیپٹ ہیں. تو یہ دو جو ہے وہ اس کے جو ہے عقائد کے لحاظ سے اور یہ عمل کے لحاظ سے ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ عمل کرے جو کہ آخرت میں اس کے کام آنے والا ہو اور اللہ سے ڈرے. تو میں نے کہا کہ اس میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے پہلے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں کہاں ہے زمین کے بادشاہ. یعنی کہ جو بادشاہت ہوگی وہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ ہوگی کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. اس میں ایک اور حدیث تھی. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کیا ہے میری بیٹی فاطمہ اور ہے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور ہے عبد المطلب کی اولاد میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور تم البتہ میرے مال سے جتنا چاہے مطالبہ کر سکتے ہو. یہ مسلم شریف کی ہدایت ہے کتاب روایت ہے کتاب ایمان کی. اور یہ اکثر یہ کوٹ کی جاتی ہے یہ روایت کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور اپنی پھوپھی کو اور اپنے خاندان کو یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا لیکن دنیا میں مال میں جو آپ مجھ سے چاہیں لے سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک واضح قسم کی چیز ہے کہ وہاں پہ کسی کی سفارش کا ہاں اللہ یہ کہ جیسے ہے
اللہ بما شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر ایک چیز کا، جس کو اجازت دے وہ کر سکتا ہے، لیکن اصولی طور پہ۔ تو ایک دوسری آیت مرتے سورہ معارج کی، تو یہ جو ہے کیفیت ہے وہاں پہ، جو کیفیت ہوگی آخرت کی، اس کے نے یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ ید المجرم، تو مجرم چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کے جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر سے نجات دلا دے۔ یعنی کہ انسان، اس میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی، یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے جو 14 ہیں، ان میں 4 آیات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ انسان کیفیت، انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا اس عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن اس عذاب سے آج جو ہے اس کو بچنے کا ممکن ہے، کہ اس کو بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو ویسا ریپیٹ کیجیے گا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، لا تجزی نفس عن نفس، بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کا، بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کا، شیئا ولا يقبل منها عدل، شیئا ولا يقبل منها عدل، کچھ اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، کچھ اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کچھ معاوضہ، ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة، اور نہ اس سے نفع دے گی کوئی سفارش، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کس شخص کے لیے کچھ، بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کچھ کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش، اور نہ اسے نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ آج ہمارے سامنے تھی ان کا رواں ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی، اور اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا کسی دوسرے کا کچھ بھی، اور نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو میں ایک منٹ ایڈجسٹ کر لوں، یہ اس میں بار بار میرے پاس یہ جی اس میں آلریڈی اسباق ہم دیکھ چکے ہیں، اس کو ہم سکپ کریں گے، اور جو ہم اس میں ہمیشہ مطالعے کے بعد جو دعا ایک پاسبل جو ہے کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار فرمانبردار بندہ بنا، اور قیامت کے دن مجھے صرف اپنے فضل و کرم سے جنت و فردوس میں عطا فرما۔ تو ہمیشہ ہمیں جو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جو ہم پلان بنائے اس میں یہ ہے کہ میں اللہ کے احسانات انعامات کو یاد رکھوں گا، خاص طور پر جب بھی الحمدللہ کہوں اور ذکر کروں۔ یہ مثلا یہ کہ میں پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں اور جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے، اور انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو اس میں آگے ہم آتے ہیں، اسماء جو ان آیات مبارکہ میں آئے ہیں، نعمتہ نعمہ، نعم جو ہے اس کی جمع ہے، اس کے بعد عالمین، عالم کی جمع جو ہے عالمین ہے، دنیا اور جہان، اور اس کے بعد جو ہے یوم، یوم کی جمع ایام ہے، اور اس کے بعد نفس، نفس کی جمع انفس ہے۔ ویسا ریپیٹ کیے گا، نعمہ نعیم، نعم، نعمہ نعم، عالم عالمین،
عالم عالمین یوم ایام یوم ایام نفس انفس نفس انفس نعم 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 عالم عالمین عالم عالمین یوم ایام یوم ایام نفس انفس. نفس انفس. آگے ہم چلتے ہیں. ہمیشہ ہم تینوں کیٹیگری لیتے ہیں. اس میں صحت مند افعال لیتے ہیں, ویک افعال لیتے ہیں اور مزید فی. تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ میں جو صحت مند افعال ہیں وہ ہے ذاکرہ, اس کے بعد ذاکرہ اذکرو, یذکر اذکر, یہ ہم آلریڈی بار بار پڑھ چکے ہیں. اس میں یقبلو, یقبلو ویسے میں نے کہا تھا یہ جب پیسیو وائس ہے. قبلہ قبول کیا, قبلہ یقبلو اقبل, قبلہ قبیلہ یقبل اقبل, قبلہ یقبلو اقبل, قبیلہ یقبل اقبل, قبول قابل مقبول قبول. قابل مقبول قبول. ہم یقبل کہیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ قبول کرتا ہے یا وہ قبول کرے گا. تو یہ جب یہ ہوگا تقبل ہوگا تو اس نے قبول کیا, یہ پیسیو وائس چلا جائے گا. آگے یہ ینفعوہا, نفع نفع دینا, نفع ینفع انفع, نفع ینفع انفع, نفع ینفع انفع, نافع منفوع نفع. نافع منفوع نفع. آگے جو شفاع شفاع جو یہ قرآن پاک میں 25 ٹائم آیا ہے, یہ سارے جو فتح کے وزن پہ آ رہے ہیں, پہلا سمیہ کے وزن پہ تھا. شفاع و یشفع اشفاع, شفع یشفع اشفع, شافع مشفوع شفاع. شافع مشفوع شفاعہ. اس کا مطلب سفارش کرنا. اس کے بعد ینصرونا, تو یہ نصرہ ہے. نصرہ یہ 95 ٹائم ہے. یہ مین ورڈز ہم اس کو لیتے ہیں نصرہ کو, فتح نصرہ. نصرہ ینصرو انصر, نصر ینصر انصر, ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. اس میں نصرہ جو ہے یہ جو ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. اس میں ینصرو یہ ینصرونا یہ جمع بن جائے گی. ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے, ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ پیسیو وائس ہے. آگے جو وہ کمزور لیٹر جو ہے 3 حرف والے, اس میں یہ لا تجزی نفسن جزا, جزا بدلہ دینا, جزا یجزی اجزی, جزا یجزی اجزی, جازن مجزی جزا. جازن مجزی جزا. اس میں آگے جو ہے وہ جو لفظ آیا ہے وہ مزید فی میں ہے, بس ایک ہی لفظ تھا وہ. اس میں انعما یعنی کہ انعام دینا. انعمتو میں نے کہا تھا تو جو ہے وہ میں نے انعام کیا, میں نے انعام کیا. انعما اس نے انعام کیا, انعما اس نے انعام کیا. ینعمو وہ انعام کرتا ہے, انعم انعام کر. انعما ینعمو انعم, انعم ینعم انعم, منعم منعم انعام. منعم منعم انعام. انعما ینعم انعم, انعم ینعم انعم, منعم منعم انعام. منعم منعم انعام. یہ یہاں پہ جو پیش آ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ یہ پیسیو اس ایکٹیو کی وجہ سے, وہ اس میں نہیں ہے. یہ خاص ایک سٹرکچر ہے اسلمہ کی, اس میں یہ یسلم آتا ہے, تو اسی سٹرکچر پہ یہ جو ہے نا اس کی مضارع بنتا ہے. فضلتکم, فضلہ فضیلت دینا. فضلہ یفضل فضل, فضل یفضل فضل, مفضل مفضل تفضیل. مفضل مفضل تفضیل. آگے یہ اتقا, اتقا یتقی اتقی, اتقى يتقي اتقي, اتقا یتقی اتقی. اتقى يتقي اتقي, متقی متقا اتقا, متق متقا اتقى, متقی متقن اتقا. متق متقا اتقى. ڈرنا تقوی اسی سے ہے, اکثر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو اس میں ہم سٹاپ کرتے ہیں. آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو معاذ بھائی تو آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بس میں اٹینڈنس شیٹ شیئر کر دیتا ہوں، بھائی اس کو فل کر دیں. تو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو جیسے ہے کہ ہم گرامر جو کر رہے ہیں اس میں ناف کر رہے ہیں. پہلے ہم نے صرف کی تھی اور تھوڑے سے گیپ کے بعد ہے، تو انشاءاللہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم جملوں جو لفظوں کو ملا رہے ہیں اور لفظوں کو ملانے سے جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ دو لفظوں کو ملاتے ہیں تو کس طریقے سے ملانے سے وہ کیا امپیکٹ آتا ہے. تو آج جو ہے ہم اشارہ جو وہ اس کو اسم کے ملائیں گے. اشارے میں حاضہ ہے، حاضہ، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، یہ 4 لفظ ہیں جو آج ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے ان کو جب ہم مختلف جو افعال ان کے ساتھ اسماء اور ملاتے ہیں تو ان میں کیا اثر ہوتا ہے. افعال اس میں ہم اسٹڈی نہیں کر رہے، وہ ہم نے صرف میں پڑھے تھے اور جب ابھی ہم نے وہ ختم کیا ہے اس میں یہ کہ افعال میں جو مختلف تبدیلیاں آتی ہیں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. اب ان کو نہیں کر رہے بلکہ ہم اسماء میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو جو صرف ہے وہ جیسے مادہ ہے 3 لفظوں سے، موسٹلی 3 لفظوں سے ہوتے ہیں. اس میں اگر ایک ویک لیٹر ہو تو اس کو پھر وہ کمزور کہا جاتا ہے. اس میں کوئی اور ایڈ کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں مزید فی. بنیاد 3 سے ہوتی ہے افعال. اس میں جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون، یفعل. تو یہ سارا جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ جو اسٹرکچر ہے الفاظ کی وہ صرف میں سے. اب نحو میں کیا کرتے ہیں، مختلف الفاظ لیتے ہیں ان کے پیرز بناتے ہیں. جیسے ہم نے یہ لیا بیت اور البیت الکبیر، یہ بڑا گھر. تو اس کے بعد جیسے ہم نے یہ لیا فی الارض بیت الکبیر، ذالک بیت، بیت اللہ. تو پھر ان کو بھی اکٹھا کر کے، جوڑیوں کو اکٹھا کر کے جملے بناتے ہیں. جیسے خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک بیت اللہ. تو یہ جو ہے وہ انا کیا امپیکٹ آ رہا ہے، خلق کا جب شروع میں آئے گا تو کیا اثرات ہوں گے مختلف ورڈز پہ. تو یہ جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس میں 2 قسم کے جملے ہیں. ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ فعلیہ کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو یہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو جملہ اسمیہ ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ رفع کی حالت میں اس کو ہم پیش اور ڈبل پیش جو پڑھتے ہیں او کی جو ہے وہ اس کو حالت کو ہم رفع کی حالت کہتے ہیں. اور اگر اس پہ کوئی امپیکٹ پڑے تو اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نصب کی حالت ہے، یعنی کو جس میں لگ جاتا ہے نا اس میں کہتے ہیں کہ یہ نصب کی حالت. اگر اس سے پہلے حرف جر جائے جیسے یہ فی یا تو پھر وہ جو کہتے ہیں یہ جر کی حالت ہے. تو یہ 4 قسم کے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اسمیہ اللہ غفور، ان اللہ غفور. تو یہ ہمارے اسٹرکچر جو ہے ٹی پی آئی کے ذریعے سے. کانا اگر پہ لگے کان اللہ غفورن، تو یہ اپوزٹ ہو گیا ہے. پہلے جو تھا انا کے ساتھ جب لگا تھا تو اللہ کے جو پیش تھا وہ زبر میں چینج ہوا تھا، غفورن ایسے رہا تھا. جب کانا ہم نے لگایا تو کانا کے ساتھ جو سبجیکٹ تھا اللہ تھا، تو اللہ غفورن. تو اس پہ امپیکٹ جو ہوا تھا وہ جو غفور جو صفت تھی اس پہ ہوا تھا تو وہ نصب کے حال میں چلا گیا تھا. جو آخری ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. تو فعل جب بھی لگتا ہے تو جو ہے وہ پیش برقرار رہتا ہے اور آخر میں جو ہے وہ نصب کی حالت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اور پڑھتے ہیں. تو 4 جو ہے مینلی ہم نے کیٹیگرائز کیے ہیں، 4 جوڑی ہیں. اس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری کو آج ہم پڑھیں گے. حرف جر تھا فی الارضی، اردی ہم یہ کہتے ہیں یہ اس کو یہ ہم اس طریقے سے انڈیکیٹ کرتے ہیں جیسے یہ ایرو پر بنا ہوا ہے فی الارضی. تو بیتن کبیرن یہ صفت ہے. اور یہ صفت جو ہم نے پڑھی ہے کہ اگر مذکر ہوگی صفت مذکر ہوگی، اور مؤنث ہوگی صفت مؤنث ہوگی، جمع ہوگی تو صفت جمع ہوگی، واحد ہوگی تو صفت بھی واحد ہوگی. دونوں ایک ہی اسٹرکچر پہ چلتے ہیں. آج ہم کریں گے وہ ہے کہ ذالک بیت. ذالک کا اشارہ ہے کون سا، تو اس میں کہیں ذالک بیت کہ وہ ایک گھر ہے. ذالک بیت کون سا، وہ ایک گھر ہے. یہ حاضہ کے لیے ہوگا اور یہ ہاؤلائی کے لیے ہوگا، جمع کر دیں گے اس کو، یہ حاضہ ہاؤلائی. تو یہ ایک کارنر پہ جائیں گے، ذالک یہ اولائی کا، یہ واحد کے لیے ہوگا اور یہ جمع کے لیے ہوگا. حاضہ واحد کے لیے ہوگا، ہاؤلائی جمع کے لیے ہوگا، ذالک واحد کے لیے ہوگا اور اولائی کا جمع کے لیے ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے. تو ہم نے ابھی جو پڑھا تھا اس میں تھا فی الارض، تو یہ سمپل تھا فی الارض. اور جب بیت الکبیر تھا تو اس میں ہماری جو اسٹرکچر تھی یہ چینج ہوتی تھی. جیسے ہم کہتے ہیں حاضہ بیت الکبیر، یہ ایک بڑا گھر ہے. تو یہ جو اس میں حاضہ لگانے سے بیت یہ رفع کی حالت ہے، یہ رفع کی حالت ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں را اس نے دیکھا، را زائد نے دیکھا، زائد نے دیکھا کس چیز کو دیکھا، تو اب وہ جو آبجیکٹو بن گیا. تو بیتن کبیرن، تو یہ اس کی رفع اس کی نصب کی حالت چلی گئی آبجیکٹو حالت میں. وہ تھی حاضہ بیتن کبیرن، یہ ایک بڑا گھر ہے.
اس میں را زیدن زید نے دیکھا، آبجیکٹ کیا تھا بیتن کبیرن، پھر زیدن یہ سبجیکٹ ہے اور یہ اس میں دو پیش آئیں گی، فی جر آیا اور فی جر آنے کی وجہ سے بیتن کبیرن بن گیا تو اس سے نیچے زیر آ گئی، تو جو بیتن کبیرن رفع کی حالت ہے، بیتن کبیرن نصب کی حالت ہے اور بیتن کبیرن جر کی حالت ہے، وہ جو سبجیکٹو فارم ہے، دوسری آبجیکٹو فارم ہے، تیسری جو ہے وہ فارم پراپوزیشن کی فارم ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو اشارے کی دیکھیں گے، ہمیں جیسے کہا کہ ہاذا یہ اور ہاؤلائی یہ سب، ہاذا یہ ہاؤلائی یہ سب، ہاذا ہاذا البیتو، ہاذا ہم جب کہیں گے ہاذا تو یہ ہم کسی خاص گھر سے اشارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ خاص کرنے سے اس کے سامنے ال لگ گیا، جب ال لگے گا تو جو دو پیش میں سے ایک پیش ڈراپ ہو جائے گا، تو ہاذا البیتو ہوگا یہ گھر، ہاذا البیتو یہ گھر، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اس میں مینلی کیا ہے کون سا گھر، تو ہاذا البیت یہ گھر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اشارہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اثرات نہیں ہوں گے نصب کے یا جر کے یا اصل کے، بلکہ آگے والے پہ ہوں گے، یہ اشارہ ان چینج رہے گا، یعنی اصل کی حالت میں رفع کی حالت میں بھی ہاذا ہوگا، نصب کی حالت میں بھی ہاذا ہوگا اور جر کی حالت میں بھی ہاذا ہوگا، اس پہ کوئی اثرات نہیں ہوں گے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہم ایگزامپل کے تھرو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں یہ کیا جیسے ہم کہیں گے ہاذا ہاذا بیتو یہ ایک گھر ہے، یہ رفع کی حالت ہے، تو ہاذا بیتا تو یہ نصب کی حالت ہے، ہاذا بیتی یہ اس کی جر کی حالت ہوگی، لیکن مین اس میں یہ کہ ہاذا چینج نہیں ہو رہا، بیت پہ جو ہے وہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور جر کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں ایگزامپل کی مدد سے، بیتی یہ گھر، بیتی یہ گھر، ہاذا بیتو یہ جو ہے وہ یہ خاص گھر ہے، ہاذا بیتی بیتی یہ میرا گھر، ہاذا بیتو یہ گھر ہے۔ تو را دیکھا زیدن ہاذا بیتا، زائد نے یہ گھر کو دیکھا، کس گھر کو دیکھا؟ اس گھر کو دیکھا، ہاذا بیتا آبجیکٹو فارم میں چلا گیا۔ اس کا زائدن فی ہاذا البیتی زائد اس گھر میں ہے، فی لگنے سے ہاذا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بیت کی جگہ بیتی، جیسے بیتی ہاذا بیتو سبجیکٹو حالت میں، را زیدن ہاذا بیتا زیدن فی ہاذا البیتی، تو یہ پہلا سبجیکٹو فارم میں تھا، پیش آیا اس میں، دوسرا آبجیکٹ فارم میں تھا، را زیدن کس کو دیکھا؟ بیتا اس گھر کو دیکھا، اور کہاں ہے زید؟ زید کہاں ہے؟ فی کس میں ہے؟ ہاذا البیتی اس گھر میں، فی کی وجہ سے جو جر کے لگنے سے اس میں زیر آ گیا۔ تو ایسے ہم دوسری مثال لیتے ہیں مسلم کی، تو ہاذا یعنی کہ خاص مسلم، ہاذا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہاذا مسلمہ ہاذا مسلمی یعنی کہ یہ نصب کی حالت ہے، یہ ساری اس کی رفع کی حالت ہے، اصلی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے اور یہ جر کی حالت ہے۔ تو اس کو ہم اگر جملے میں دیکھتے ہیں، جا آیا، جا آیا یعنی کہ کون آیا؟ ہاذا المسلمہ وہ مسلمان آیا، جا ہاذا المسلم وہ مسلمان آیا۔ را دیکھا، کس کو دیکھا؟ را زیدن زائد نے دیکھا، ہاذا مسلمہ اس مسلمان کو، اور پھر یہ سمعہ سنا، زیدن زائد نے کس کو سنا؟ کہاں سے؟ کس سے سنا؟ من ہاذا المسلمی اس مسلمان سے سنا، تو من کی وجہ سے مسلمی آیا، اور جہاں پہ را زیدن اس میں مسلمہ آیا اور مسلمہ۔ تو یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا باز بھائی۔ ہاذا بیتو اصلی حالت، ہاذا البیت رفع کی حالت، ہاذا البیتا اصل نصب کی حالت، ہاذا البیت نصب کی حالت، ہاذا البیتی جر کی حالت، ہاذا البیتی جر کی حالت، بیتی ہاذا البیتو، بیتی ہاذا البیت، را زیدن ہاذا البیتا، رأى زید هذا البیت، زیدن فی ہاذا البیتی، زید فی هذا البیت، بیتی ہاذا البیتو، بیتی هذا البیت، را زیدن ہاذا البیتا، رأى زید هذا البیت، زیدن فی ہاذا البیتی۔ زید فی هذا البیت، پہلے جملے میں رفع کی حالت ہے، دوسرے میں نصب کی حالت ہے، تیسرے میں جر کی حالت ہے۔ پھر ہاذا المسلم هذا المسلم اصلی حالت یہ رفع کی حالت، ہاذا اصلی المسلمہ حالت،
हाज़ल मुस्लिमा, नसब की हालत, नसब की हालत, हाजल मुस्लिमी हाज़ल मुस्लिमी जर की जर की हालत। हालत। मैं पढ़ूंगा, आप मुझे उसकी हालत जो बताएंगे असली है नसब की है। हाजल मुस्लिमू, रफ़ा की हालत, हाजल मुस्लिमा, नसब की हालत, हाजल मुस्लिमी। जर की हालत। उसका जुमला बनाते हैं, जा आ हाजल मुस्लिमू, जाअ हाज़ल मुस्लिमु, रा जैदुन हाजल मुस्लिमा, रअा ज़ैदुन हाज़ल मुस्लिमा, समिया जैदुन मिन हाजल मुस्लिमी। समिअ ज़ैदुन मिन हाज़ल मुस्लिमी। आप इसको मैं रिपीट करूंगा, आप उसकी हालत बताएंगे। जा जैदुन मुस्लिमू, रफ़ा की हालत, रा जैदुन हाजल मुस्लिमा, नसब की हालत, समिया जैदुन मिन हाजल मुस्लिमी। जर की हालत। अब पहला सब्जेक्टिव फॉर्म है, दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तीसरा मिन की वजह से जेर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जमा देखते हैं, तो हाजा से मैंने कहा जमा, जो हाजा और इसकी जो जमा बनेगी हा उलाई, तो उसमें मुस्लिम जो है उसकी जमा मुस्लिमून बन जाएगी, तो ये सिंपली ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। जैसे था हाजल मुस्लिमा, ये हा उलाई मुस्लिमून बन जाएगी। तो ये हा उलाई चेंज नहीं होगी, हा उलाई रफा की हालत में भी यही रहेगी, हा उलाई नसब की हालत में भी रहेगी, हा उलाई जर की। जैसे हाजा रहा था तीन हालत में, इसमें चेंज नहीं आएगी, लेकिन जो आगे अल्फाज आएंगे उसमें चेंज आएगी। जैसे मुस्लिम से हम जब करेंगे, इसकी जमा बनाएंगे, तो ये मुस्लिमों से मुस्लिमून बनेगी, और मुस्लिमा से मुस्लिमीन बनेगी, मुस्लिमी से मुस्लिमीन बनेगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब जमा बनाते हैं तो जो सब्जेक्टिव है तो मुस्लिमून बनती है, ऑब्जेक्टिव मुस्लिमीन बनती है, और जर की हालत में मुस्लिमीन रहती है, लेकिन वो जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो पता चलता है कि किस हालत में आई है। तो जैसे हा उलाई मुस्लिमूना, मुस्लिमूना ये जमा क्या रहता है कि हा उलाई मुस्लिमूना, और हा उलाई मुस्लिमीना ये इसकी नसब की हालत होगी, और हा उलाई मुस्लिमीना ये जर की हालत होगी। देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जुमले में हम यूज करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है कंडीशन क्या है। जैसे हम जुमला लेते हैं, जा आ हाउलाई मुस्लिमूना, जा आ हाउलाई मुस्लिमूना, आए वो सब मुसलमान। आगे रा जैदुन, देखा जायद ने। अब ये जो आपका जो वर्ब है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो आगे जमा हो रही है, लेकिन वर्ब जो है वो उसी पहली पोजीशन में पहली फॉर्म में रहेगा, लेकिन आगे जो नाउन है इस समय उस पर फर्क। जा रा जैदुन हाउलाई मुस्लिमीना, ये अब नसब की हालत है, हाउलाई मुस्लिमीना, मुस्लिमा की जो जमा हुई मुस्लिमीन हुई। समिया जैदुन मिन हाउलाई मुस्लिमीना, अब ये मुस्लिमीना जो है वो मिन की वजह से है, अगर ये सिंगुलर होती मुस्लिमी, मुस्लिमी होना था, लेकिन जमा है तो ये दोनों सेम होंगी, हाउलाई मुस्लिमूना हाउलाई मुस्लिमून, लेकिन मिन है इसके साथ, तो ये मतलब कि जर की हालत है, वो नसब की हालत है। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, जा हाउलाई मुस्लिमूना, जाअ हाउलाई मुस्लिमूना, रा जैदुन हाउलाई मुस्लिमीना, रअा ज़ैदुन हाउलाई मुस्लिमीना, समिया जैदुन मिन हाउलाई मुस्लिमीना। समिअ ज़ैदुन मिन हाउलाई मुस्लिमीना। अब आइडेंटिफाई कीजिएगा इसकी, जा जैदुन मुस्लिमूना, रफ़ा की हालत, रा जैदुन हाउलाई मुस्लिमीना, नसब की हालत, समिया जैदुन मिन हाउलाई मुस्लिमीना। रफ़ा की हालत, जज़ाकल्लाह खैर। जर की हालत। दर की हालत। आगे जो है दूर का इशारा है, जाली का वो, हाउलाई वो सब, ये जाली का सिंगुलर है, और हाउलाई उलाई का जो है वो जमा है वो सब। तो इसमें जो है वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से उसके जो चेंजेस नहीं आएंगी जैसे हमने हाउलाई के लिए किया है। तो इसमें आपने किए हैं अपना माज भाई, या इसको जी यहाँ जी, से कर लें मैंने डिस्कस? तैयार, जी जी मैं तैयार किए हैं। चलें फिर उसको कर लें अभी इसमें, जी, यानी कि इसमें अभी कुछ। ये पहला क्वेश्चन लॉन्च कर दिया। ये ठीक है। तीसरी जोड़ी क्या है? ताल्लुक की जोड़ी, इशारे की जोड़ी, जर की जोड़ी, सीगे की जोड़ी। ये तीसरी जोड़ी की बात कर रहे हैं हम। तीसरी जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। जर की जोड़ी पहली जोड़ी थी, फिल अर्दी, वो पहली जोड़ी थी फिल अर्दी।
ٹھیک ہے سر، 11 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک، بلاک کر دیں اس کو. جی، اس کا یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. نہیں، ریزلٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کہ جو تیسری جوڑی تھی وہ ہماری جو تھی وہ اشارے کی جوڑی تھی، کیونکہ آج ہم اشارہ پڑھ رہے ہیں نا. تو پہلی جوڑی تھی وہ تھی اس کی جر کی جوڑی تھی، دوسری صفت کی تھی، اور تیسری جو اشارے کی تھی، اور چوتھی ہم متعلق کی بھی جوڑی کرنی ہے. تو پہلی جر کی تھی، دوسری جو تھی وہ اس کی تھی اپنا صفت کی تھی، اور تیسری آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اشارے کی تھی. یہ آگے چلیں. جی تو دو بھائی کا جواب صحیح ہے اس میں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب وہ سوال آپ کے اس میں نہیں آ رہا اسکرین جی پہ. میں اس کو کر رہا ہوں، میں اس کو چینج. یہ آ گیا. جی، اشارے کی جوڑی کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کہاں کے ذریعے، کیسے کے ذریعے، کس کا کے ذریعے، اور کون سا کے ذریعے؟ لگتا ہے آج کا لیسن دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. یہ اس کو بلاک کر دیں. جی، اس کو تو صحیح رزلٹ آنسر ہے دیکھ کون لیتے سا؟ ہیں. ہاضا. ہاضا ہاؤ لائی کون سا. اس کو درمیان میں بتایا بھی گیا تھا کون سا، کس کا تو وہ ہوگا نا فرد کے ساتھ. وہ کون سا. ٹھیک. اگلا سوال نمبر 3 ہے. یہ ملٹیپل چوائس ہے کہ اشارے کے الفاظ یہ ہیں. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اس کے. یہ درست ہے، یہ اس کے سارے جواب صحیح ہیں. ہاضا، ذالکا، ہاؤ لائی، ہاضا یہ، ہاؤ لائی وہ یہ سب، ذالکا وہ، الائی کا وہ سب، سارے جواب صحیح ہیں اس کے. سوال نمبر 4. ہاضا کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قریبی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دور کی چیزوں کی، یا خاص بتانے کے لیے، یا ترجمہ کو پورا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، اس کو ماشاءاللہ سے 100% جواب اس کے صحیح آ گئے. میرے خیال میں نے جو کہا ہے دھمکی دی ہے نا کہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، نہیں ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ جی. دور کے لیے اب اگلا سوال آ گیا. سوال نمبر 5. دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا بھی الحمدللہ 100% آ رہا ہے جواب. جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ آپ بھائیوں کے ساتھ رزلٹ اس کا شیئر کر دیے. ذالکہ اس کا جواب ہے. سوال نمبر 6. جمع اشارے کی نسبی حالت کی مثال دیجیے، اور اس میں ملٹیپل چوائس ہے، ایک سے زائد جواب دے سکتے ہیں. نسبی حالت اس میں اشارے کی، جمع اشارے کے ساتھ، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں 15 ساتھیوں کا جواب آ گیا ہے، تو اس کو ہم رزلٹ کو شیئر کرتے ہیں. اس میں بی اور سی جو ہے وہ صحیح ہیں اس کے. سوال نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں.
هل قال هؤلاء المسلمون، یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں ابھی ایک اور اگر کوئی ساتھی جواب دے دیں تو ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اس کا جو جواب ہے وہ آخری والا ہے. تو کالا تھا تو نام کالا قال چینج ہوگا، هؤلاء کالا کا کالا ہی ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 8 کی طرف آ جاتے ہیں. هل تسمعون من هؤلاء المسلمین، تو یہ بھی سوال ہے، اس کا کیا جواب ہوگا عربی کے اندر؟ ایکچولی آپ نے تسمعون پہ فوکس کرنا ہے. میں ٹھیک ہے. ٹھیک، تو اس میں پہلا جواب اس کا صحیح ہے اور زیادہ ساتھیوں نے وہی جواب سلیکٹ کیا. وہ تسمعون آپ سے نسمعون آ گیا نا اس کا. اس کے بعد میرے خیال سلائیڈ ہیں 2 ڈاکٹر صاحب. جی جی. تو جو ہم سلائڈ کر رہے تھے اس میں جو ہے وہ قرآن پاک سے جو اس کی مثالیں ہیں. اوحینا الیک ھذا القرآن، تو یہ میری قرآن پہ فوج کا ھذا القرآن، تو ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کو. تو اس میں اگلی جو ہے وہ ان ھذا القرآن یہدی، ھذا القرآن، یہ بے شک یہ قرآن یہدی ایڈیشنل ہے، انا کی وجہ سے ھذا القرآن آیا، تو انا کی وجہ سے اس میں آبجیکٹو فارم آئے گی انا جب آئے گا. تو اس میں یہ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی فی ھذا القرآن، تو یہ جب فی آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن نی جو جر کی حالت آ گئی قرآنی، وہ پہلی بھی نصب کی حالت تھی، دوسری بھی نصب کی حالت تھی، یہ فی کی وجہ سے ھذا القرآن من کلی مثل، تو ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی. تو میری قرآن پاک میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، تلاوت میں بھی کہ جو مشکل پیش آتی ہے کہ یکدم جو فی، جیسے فی ھذا القرآن آیا، الیک ھذا القرآن آیا، تو یہ کئی دفعہ زبان جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اس کو ریڈ کرنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ یہ کم آتا ہے جو اس کے ساتھ جر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. کہ تو ہر جر ایک لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ آگے اس کا امپیکٹ جو چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے. تو جر کے ساتھ جب بھی آئے گا تو آگے جو ہے وہ جر کی حالت ہوئے گی اور پھر جر کے بعد، تو یہ اپنے ذہن رکھیں تو انشاءاللہ اس میں تجوید میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ پھر میں خیال میں چاند ایک سوال آ گئے ہیں. ہے اس سوال کے بھی بعد 2 سوال اور ہیں. یہ ٹھیک ہے. جی، تو یہ آپ کے سامنے ہے، ترجمہ کیجیے اوحینا الیک ھذا القرآن. اس میں اوحینا اور الیکا دونوں چیزیں جو اس کو آپ نے فوکس کرنی ہے. الیکا، الیکا مین ورڈ ہے اس میں، الیکا. یہ آگے چلے مطلب اس کو چلیں، اس کا ماشاءاللہ سے مطلب 15 میں سے 14 ساتھیوں نے صحیح ماشاء جواب اللہ دیا اس کا. ماشاء اللہ، اور صحیح ہے جو آپ نے جی. اب آخری سوال، سوال نمبر 10، ترجمہ کیجیے فی ھذا القرآن. ٹھیک ہے، یہ
ہمارے پاس اس کا 100% رزلٹ آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع میں جو تھی صورت مختلف تھی، لیکن الحمدللہ اینڈ پہ صورت بھی خود تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ، اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ لاسٹ سلائڈ تھی. اس میں آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہے وہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے آخر میں جو ہماری ہمیشہ کی طرح سے دعا ہے وہ میں انشاءاللہ سامنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، غور کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر جی. تو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور